वेलकम टू देसी नावल यूट्यूब चैनल। यहाँ पर रोजमर्रा की रियल स्टोरी शेयर की जाती है, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुआशरे में जो चल रहा है आपकी नज़र में रहे। चलते हैं स्टोरी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम रिजवान है और मैं 18 साल का खूबसूरत लड़का हूँ। मैट्रिक के पेपर देने के बाद मैं फ्री था और अभी सिवाय आराम और सैर व तफरी के मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता था। लेकिन मुझे फारिग देखकर घर वालों को सब काम मुझसे ही करवाना याद आते थे। कभी सब्ज़ी ला दो, कभी दूध ख़त्म हो गया। गर्मी भी अपने अरूज पर थी, ऊपर से रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी की हुई थी। मैंने जो जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था और ये फारिग वक्त गुजारना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। दोस्तों के साथ कुछ सैर व तफरी का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सबको किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो भी ना बन सका। एक दिन अम्मा ने मुझे कहा, अपनी खाला की तरफ चले जाओ, मैंने कुछ चीज़ें भिजवानी हैं और वैसे भी तुम्हारी खाला इतनी बार तुम्हें आने का कह चुकी हैं, लेकिन तुम हो के जाते ही नहीं। मेरी खाला शहर में रहती थी और मुझे वहाँ जाना कभी भी इतना पसंद नहीं था, इसलिए पिछले 3-4 साल से इनकी तरफ गया ही नहीं था। शायद वैसे तो मैं इनकार कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि मौजूदा हालात में चलो यही तफरी सही। 2 दिन के बाद मैं खाला के घर के लिए रवाना हो गया। खाला मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मेरी खूब खातर की। खाला के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी महविश जो कि मुझसे 3 से 4 साल छोटी थी और एक बेटा जो कि 6-7 साल का था। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे और खालू भी घर पर नहीं थे। खाला ने बताया कि तुम्हारे खालू का एक दूसरे शहर में तबादला हो गया है, इसलिए वो सिर्फ हफ्ता और इतवार को ही आते हैं। खाने पीने से फारग होकर मैं वक्त गुजारी के लिए छत पर चला गया। छत पर काफ़ी खुला सहन और एक तरफ 2 कमरे थे, जिसमें से एक को स्टोर बनाया हुआ था और दूसरे कमरे की हालत से लगता था कि इसको कभी इस्तेमाल भी नहीं किया और इसको कभी कभार सोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कमरे के दरमियान में एक छोटा सा पलंग बिछा हुआ था। इस पलंग के दोनों अतराफ फर्शी बिस्तर लगे हुए थे। सहन के एक तरफ एक छोटा सा वॉशरूम था, जिसकी हालत से लगता था कि वो बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैंने छत की दीवार से इर्द गिर्द झांक कर माहौल का जायज़ा लिया, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र नहीं आई। मैं नीचे आकर खाला से बातों में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर के बाद बाहर का दरवाज़ा खुला और सफ़ेद स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस एक गोरी चिट्टी और ख़ूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। इसके आने के अंदाज से मुझे मालूम हो गया कि यह खाला की बेटी महवश ही है, मगर कहीं और देखा होता तो शायद ना पहचान सकता, क्यों ना कि वो बिल्कुल बदल चुकी थी। रंगत में दूध जैसी सफ़ेदी, बेदाग चेहरा, लंबे घने बाल जिनको इसने चूंटियां की सूरत में बांधा हुआ था। धूप की वजह से इसके सफ़ेद रंग में सुर्खी आ रही थी। जिस्म के खदो खाल इसकी जवानी की शुरुआत का सबूत दे रहे थे। इसने आकर सरसरी सा सलाम किया, जिसका मैंने पुरतपाक अंदाज में जवाब दिया, लेकिन इसने कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं दिखाई और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। कपड़े बदलने और खाना खाने के बाद वो अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। मैं इससे पढ़ाई की बातें करने लग गया। वो सिर्फ मेरी बातों का बेरुखी से जवाब दे रही थी, इसके अलावा और कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो 9वीं जमात में पढ़ रही है और आजकल इसके स्कूल में महाना टेस्ट चल रहे हैं। मैं खाला और इसके बेटे से बातों में लग गया, लेकिन मेरा जहन बार बार महवश की तरफ ही जा रहा था। वो मुझे जितना इग्नोर कर रही थी, मैं इतना ही इसके पास जाने के लिए बहाने तलाश कर रहा था। मेरे जहन में इसके बारे में कोई गलत सोच नहीं थी, लेकिन मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में मगन थी और ऐसे शो कर रही थी जैसे मैं वहाँ मौजूद ही ना हूँ। रात को सब लोग छत पर चले गए थे और मुझे भी खाला ने एक साइड पर चारपाई बिछा दी थी।
وہ مجھ سے کافی دور خالہ کے قریب والی چارپائی پر سو رہی تھی۔ سب سو چکے تھے لیکن میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں گھر سے تو صرف 2 دن کے لیے ہی خالہ کے گھر آیا تھا، لیکن اب میرا مہوش کی وجہ سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ سو چکے تھے اور میں لیٹا ہوا مہوش کی طرف دیکھ رہا تھا، جو کہ رات کے اندھیرے میں مجھے نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی طرف دیکھ کر مجھے عجیب سکون مل رہا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر مجھے نیند آئی۔ صبح خالہ کے جگانے پر آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے مہوش کو دیکھا، لیکن تب تک وہ اسکول جا چکی تھی۔ سارا دن اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن واپس آ کر اس نے بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل والی روٹین جاری رکھی۔ میں خالہ کے بیٹے کے ساتھ بازار گیا اور اس کو کچھ چیزیں لے کر دی۔ وہاں سے مہوش کے لیے بھی ایک چاکلیٹ لی۔ گھر آ کر میں نے اس کو چاکلیٹ دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے چاکلیٹ پسند نہیں ہے، اور دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ وہ مجھ سے جتنا اجنبیوں والا برتاؤ کر رہی تھی، مجھے اور زیادہ کشش ہو رہی تھی۔ جواد مجھے باہر جانے کا کہتا، لیکن میرا مہوش کے سامنے سے ہٹنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ بس دل کرتا تھا کہ ہر وقت اسی کو دیکھتا جاؤں۔ اس رات جب چھت پر سو رہے تھے، اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی۔ خالہ نے مجھے کہا کہ اندر کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے پلنگ کے ایک سائیڈ پر بچھے ہوئے فرشی بستر پر دیوار کے ساتھ لگ کر لیٹ گیا۔ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل گرجنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے۔ بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی اور کمرے میں خوب اندھیرا تھا۔ میرے خیال میں جواد میرے ساتھ آ کر لیٹ گیا ہوگا۔ اس وقت آسمانی بجلی چمکی، جس سے کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ مہوش لیٹی ہوئی ہے۔ میری تو جیسے سانس رک گئی ہو، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا جسم بالکل حرکت نہیں کر رہا۔ اس کو اپنے اتنا قریب محسوس کر کے میرے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف کروٹ لے کر بالکل ساخت لیٹا ہوا تھا، جیسے کہ کوئی حرکت کی تو جان نکل جائے گی۔ میں کافی دیر تک اسی حالت میں لیٹا رہا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے وہ یہاں آ کر لیٹ گئی ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہ لیٹتی۔ میں نے کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے پہلے یہ جاننے کا فیصلہ کیا کہ وہ غلطی سے یہاں لیٹی ہے یا جان بوجھ کر۔ میں نے نیند میں کروٹ لینے کے انداز میں اپنا ہاتھ اس کے بازو پر اس طرح رکھا کہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ میرے پلان کے مطابق میرا ہاتھ لگنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پیچھے کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، اور اندھیرے میں غور سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کون سو رہا ہے۔ میں ایسے شو کر رہا تھا جیسے گہری نیند میں ہوں، اور مجھے آس پاس کی دنیا کی کوئی خیر خبر نہیں۔ خراٹوں سے اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ جواد کی بجائے میرے ساتھ سو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور پلنگ کی دوسری سائیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ اس کو جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے کم سے کم پاس تو لیٹی ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں ایسا موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اگلے دن اس نے پہلے جیسا ہی برتاؤ رکھا۔ ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ رات کی بات پر کچھ ریئیکٹ ہو۔ آج تو وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشانی سے پڑھائی میں مصروف تھی۔ میں نے تھوڑی سی ہمت کر کے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس کی بجائے خالہ نے بتایا کہ کل میتھ کا پیپر ہے اور یہ میتھ میں کافی کمزور ہے۔ میں نے کہا، خالہ آپ فکر نہ کریں، میں تیاری کروا دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس کو کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے دیر رات تک اس کے ساتھ بیٹھ کر میتھ کی تیاری کرائی۔ اس دوران کافی بار میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کو چھوا تو جیسے کرنٹ سا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ کچھ حد تک فرینک ہو گئی۔ اگلے دن پیپر دے کر آئی تو کافی خوش لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میتھ کا پیپر بہت اچھا ہو گیا ہے۔ میرے آج پیپر بھی ختم ہو گئے ہیں۔
پھر اس نے مجھ سے ہاتھ ملا کر میرا شکریہ ادا کیا۔ آپ کی وجہ سے میرا پیپر بھی اچھا ہو گیا ہے۔ اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں نے تو اپنی ہوش میں ہی بیگانہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کا بالکل الگ روپ دیکھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ فرینک ہو گئی اور اگلے 2 دن ہم لوگوں نے خوب گپ شپ اور لوڈو کیرم بھی بہت کھیلا۔ اگلی رات کو سوتے وقت پھر سے بارش ہو گئی اور خالہ نے مجھے جگا کر کہا کہ اندر جا کر سو جاؤ۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے بیڈ کے دوسری سائڈ پر آ کر سو گیا۔ یہاں جواد سویا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لگ رہا تھا کہ پورے محلے کی لائٹ بند تھی، بجلی چمک رہی تھی۔ اس چند سیکنڈ کی روشنی میں مجھے لگا کہ میرے ساتھ جواد کی بجائے مہوش سو رہی ہے۔ میں تو جیسے ساکت ہو گیا۔ تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹے رہنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس دن کی طرح مہوش کو ایک بار پھر جگا دوں، ورنہ اگر لائٹ آنے پر یا صبح اٹھنے پر خالہ نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا سمجھے گی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر اس طرح رکھا جیسے نیند میں لگ گیا ہو۔ وہ اٹھ گئی اور بیٹھ کر غور سے میری طرف دیکھا اور پھر اسی جگہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ میں بالکل ساکت لیٹا رہا اور سونے کی ایکٹنگ جاری رکھی۔ میں دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹا تھا اور اس کا منہ پلنگ کی طرف تھا۔ ہمارے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ اٹھ کر دوسری طرف سو جاؤں، لیکن پھر وہیں لیٹا رہا۔ میں تھوڑی دیر تک اس کی کسی حرکت کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ لیکن مہوش نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ کمرے میں ایک تو بہت اندھیرا تھا، باہر سے تیز بارش کی آواز کا شور تھا۔ اب مجھ میں مزید ہمت آ گئی۔ میں تھوڑا سا آگے کو سرکا۔ اب اس کے اور میرے درمیان کا فاصلہ مزید کم ہو گیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ وہیں روک لیا۔ تھوڑی دیر تک اس کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا تو میں نے اپنے ہاتھ کو تھوڑی حرکت دینا شروع کر دی۔ مجھے یہ اندازہ لگانا تھا وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے۔ میرے اندر کا ڈر اب تقریباً ختم ہو گیا تھا اور میں نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہ پا کر مزید آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ کمرے میں ابھی بھی اندھیرا تھا اور بارش کی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ اب ذرا آہستہ ہو گئی ہے۔ خالہ کے خراٹوں کی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ وہ گہری نیند سو رہی ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو تھوڑا اور آگے سرکایا اور اس کی چادر اپنے اوپر بھی لے لی۔ اب ہم دونوں ایک ہی چادر میں تھے۔ اس نے دوسری طرف منہ کر کے کروٹ لی ہوئی تھی اور میں اس کے پیچھے اس کی طرف کروٹ لے کر لیٹا ہوا تھا۔ ہمارے درمیان کا فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ باہر بارش بھی رک گئی تھی، لیکن بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ پھر مہوش کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ساتھ والے کمرے میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد وہاں آ جانا۔ اتنا کہہ کر پیچھے ہو گیا اور بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ خالہ گہری نیند ہی سو رہی تھی۔ میں آرام سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اسٹور کا دروازہ صحن میں ہی تھا۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا وہاں آ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن دروازہ کھولنے کی وجہ سے اندر تھوڑا بہت دکھائی دے رہا تھا۔ میں حالات کا جائزہ لے کر وہیں کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن وہ نہیں آئی۔ میں دوبارہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا اور اسی جگہ اس کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا مہوش تو گہری نیند سو رہی ہے۔ مہوش کو نوچنے کا پلان جو میرے دماغ میں چل رہا تھا بالکل برباد ہو گیا تھا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ مجھے ہر صورت اسی رات فارغ ہونا تھا۔ ہوس میرے دماغ پر ایسے سوار تھی کہ میرا سارا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ اسی کی چادر کے اندر لیٹنے کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنا ہاتھ اس کے بازو کے اوپر رکھا۔ اس دفعہ اس نے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس کے ٹراؤزر میں داخل کر دیا۔ پہلے تو وہ بالکل ساکن لیٹی رہی، لیکن جب میری انگلی اس کے دانے کے قریب پہنچی تو وہ تھوڑا ہلنے لگی۔ میں ایک ہاتھ سے اس کا دانہ مسل رہا تھا اور دوسرا ہاتھ اپنے ٹراؤزر میں ڈال کر ہاتھ کا کام کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ ہلکی سی سرسراہٹ پر ہی اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن اب
مجھے یقین ہو گیا تھا وہ جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کر رہی ہے